आज के इस गहरे मुताले में हम एक ऐसी चीज का जायजा लेने वाले हैं जिसमें हम सबको बचपन में कभी ना कभी जरूर परेशान किया है। अच्छा, मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि आप किस तरफ जा रहे हैं। हाँ, मतलब जब भी हम जबान सीखने या ग्रामर के उसूलों की बात करते हैं तो जहन में फौरन वो ब्लैक बोर्ड और मोटी मोटी किताबें आ जाती हैं। और एक इंतहाई खुश्क और बोरिंग सा क्लासरूम का माहौल। बिल्कुल वही। हम अक्सर यही सोचते हैं कि ये कवायद, ये उसूल बस रटने वाली चीजें हैं। लेकिन आज हम इस पूरी सोच को उलट कर देखने वाले हैं। हमारे पास प्रैक्टिकल विजडम 360 के हवाले से एक इंतहाई दिलचस्प तहरीर मौजूद है। जी, जो बहरिया मॉडल स्कूल कराची के उर्दू उस्ताद मोहम्मद फारूक राशिद साहब की लिखी हुई है। दुरुस्त कहा। उसका उन्वान है ज़बान सीखने का सफ़र अलिफ से बामानी गुफ्तगू तक। आज के इस मुताले का मिशन ये खोज लगाना है कि ग्रामर के इन बज़ाहिर बेजान और सख्त उसूलों के पीछे इंसानी नफ्सियात और बच्चों की मासूमियत और क्लासरूम के मज़ाक का कितना गहरा समुंदर छुपा हुआ है। सही बात है। तो चलें इस बात की तह तक पहुंचते हैं और ये देखते हैं कि एक इंसान के जहन में ज़बान की इस शानदार इमारत की बुनियादें कैसे रखी जाती हैं। ये तहरीर मेरे लिए ज़ाती तौर पर भी बहुत हैरानकुन रही। हम उमूमन ज़बान को महज राब्ते का एक ज़रिया समझते हैं, लेकिन ये इससे कहीं बढ़कर है। यानी राब्ते से भी कुछ ज़्यादा। जी, मतलब ये तहरीर हमें बताती है कि जब एक बच्चा ज़बान सीख रहा होता है तो वो सिर्फ अल्फाज नहीं रट रहा होता, बल्कि वो अपने इर्द गिर्द की दुनिया को समझने और अपनी बका के तरीक़े वज़ा कर रहा होता है। क्या बात है। यानी ये इंसानी जहन के इर्तिका का आईना है। बिल्कुल। एक तालिब इल्म के जहन को पढ़ते हुए अंदाज़ा होता है कि ये सारा अमल किस कदर पेचीदा है, लेकिन साथ ही हमारी फितरत के कितना करीब भी है। और उस फितरत की सबसे बेहतरीन झलक तहरीर के बिल्कुल आगाज में ही मिलती है। उस्ताद मोहतरम बताते हैं कि हुरूफ तहज्जी बिल्कुल ईंटों की तरह हैं। एक वाकया है जहां एक बच्चा पहली बार हरफ अलिफ देखता है और कायदे के मुताबिक उसे अलिफ से अनार पढ़ना चाहिए। हाँ, लेकिन वो उस शक्ल को देखकर बेसाख्ता कहता है जहाज। और मज़े की बात यह है कि उसकी इस तख्लीकी सोच पर पूरा खानदान उसे ठीक करने के बजाय दाद देता है। अरे वाह, ये वाकई बहुत दिलचस्प है। इसी तरह क्लास के पहले दिन बिलाल नामी एक तालिब इल्म ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ हर्फ बे देखता है और उसे कोई हर्फ मानने से इनकार कर देता है। वो कहता है, सर ये तो उल्टा प्याला लग रहा है। मैं ये सोच रहा था कि एक बच्चे का जहन उन हुरूफ को इस तरह क्यों देखता है। देखें, यहाँ सबसे हैरानकुन बात यह है कि इंसानी दिमाग शुरू में इन तजरीदी अलामतों को कैसे देखता है। तजरीदी अलामतों से आपकी मुराद हुरूफ हैं? जी, हुरूफ तहज्जी दरअसल तजरीदी अलामतें हैं। हर्फ बे की अपनी कोई मादी हकीकत तो है नहीं, ये महज एक लकीर और एक नुक्ता है। बिल्कुल, उसका कोई वजन या शक्ल तो है नहीं। तो जब एक बच्चे का दिमाग पहली बार इस नामालूम चीज़ का सामना करता है तो वो घबराहट से बचने के लिए अपनी याददाश्त के उस हिस्से की तरफ भागता है जहां देखी भाली चीज़ें मौजूद होती हैं। अच्छा, तो वो उस नई शक्ल को एक प्याले से जोड़ देता है क्योंकि प्याला उसकी जिंदगी का हिस्सा है। जी बिल्कुल, ये नामालूम को मालूम के जरिए समझने की इंसानी कोशिश है। ये बात बहुत सी गुत्थियां सुलझा रही है। उस्ताद का वो जवाब भी बहुत कमाल था जब उन्होंने बच्चे से कहा कि बेटा, यही उल्टा प्याला कल तुम्हारे सीधी गुफ्तगू की बुनियाद बनेगा। बहुत खूबसूरत बात कही उस्ताद ने। लेकिन ये बच्चे इन हुरूफ के साथ आगे चलकर कैसा सलूक करते हैं वो और भी मज़ाहिया है। एक वाकया है जहां उस्ताद पूछते हैं कि काफ से क्या बनता है और एक तालिब इल्म पूरे एतमाद से कहता है काफ से क्लास खत्म बनता है। मतलब उसने हर्फ को बराहे रास्त अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश से जोड़ दिया। बिल्कुल। और फिर जब हुरूफ मिलकर अल्फाज बनते हैं तो एक नया महाज खुल जाता है। उस्ताद ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं कि काफ, ते, अलिफ, बे मिलकर किताब बनता है। और तालिब इल्म उसे क्या पढ़ता है? वो उसमें अपनी मर्जी शामिल करके उसे कबाब पढ़ना ज्यादा पसंद करता है। और जब उसे बताया जाता है कि किताब खाई नहीं जाती, पढ़ी जाती है, तो उसका जवाब होता है कि कबाब ज्यादा दिलचस्प है। क्या ये महज शरारत है? बज़ाहिर तो ये क्लासरूम की शरारत लगती है, लेकिन अगर हम इसकी तह में जाएं तो ये एक बहुत गहरी नफ्सियाती हकीकत की तरफ इशारा है। वो कैसे? ये वाक़या बताता है कि इंसान की बुनियादी जिस्मानी ज़रूरियात जैसे भूख किस तरह उसकी दानिशवरा नशोनुमा पर हावी हो सकती हैं। जब पेट खाली हो तो दिमाग के लिए हुरूफ तहजी भी किसी लजीज शय की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं।
یعنی سیکھنے کا عمل ہمیشہ ہماری جسمانی طلب کے ساتھ ایک خاموش جنگ لڑ رہا ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ فیصلہ کن مرحلہ ہے کہ انسان علم کی جستجو کرے گا یا اپنی بھوک تک محدود رہے گا۔ اس خاموش جنگ کا اگلا مرحلہ الفاظ سے فکروں تک کا سفر ہے۔ مصنف نے ذکر کیا ہے کہ جب الفاظ تھوڑا سا مطلب دینا شروع کرتے ہیں تو فکرہ بنتے ہیں، جیسے علی اسکول، جو کہ ایک اشارہ ہے، پورا جملہ نہیں۔ ہاں، مجھے یہ پڑھ کر وہ طالب علم یاد آ گئے جو کلاس میں کھڑے ہو کر صرف سر کہتے ہیں اور پھر خاموش ہو جاتے ہیں۔ استاد بخوبی جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی انتہائی خطرناک عذر یا شکایت آنے والی ہے۔ بچے یہ اشاروں کی زبان کیوں استعمال کرتے ہیں؟ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ زبان صرف بات پہنچانے کے لیے ہے، لیکن درحقیقت یہ صورتحال کا جائزہ لینے کا بھی بہترین اوزار ہے۔ مطلب صورتحال کو ناپنے کا؟ جی، سر کہہ کر رک جانے کی عادت ایک طرح کا حفاظتی قدم ہے۔ طالب علم پورا جملہ ادا کرنے سے پہلے استاد کے چہرے کے تاثرات کا اندازہ لگانا چاہتا ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے ہم پانی میں پاؤں کی انگلی ڈال کر درجہ حرارت چیک کرتے ہیں۔ بالکل درست۔ اگر استاد مسکرا دیں تو وہ بات مکمل کر لے گا، اور اگر غصے میں ہو تو فوراً کہہ دے گا کہ سر کچھ نہیں، بس پینسل گر گئی تھی۔ صحیح۔ اور یہ ٹیکنیک ہم بڑے بھی تو استعمال کرتے ہیں نا، دفاتر میں باس کے کمرے میں جا کر صرف سر وہ فائل کہہ کر رک جانا۔ ہاں، یہ اسی صورتحال کا جائزہ لینے کی ایک نفیس ٹیکنیک ہے۔ یہ تو بات ہو گئی الفاظ اور اشاروں کی، لیکن جب انہی بچوں کو گرامر کے سخت قواعد میں باندھنے کی کوشش کی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تحریر کے اس حصے نے مجھے بہت محظوظ کیا۔ گرامر والے حصے نے؟ جی، سب سے پہلے اسم کی بات ہوتی ہے، کسی شخص یا چیز کا نام۔ جب استاد نے اسم کی مثال مانگی تو ایک طالب علم کا جواب تھا، سر، وقفہ۔ اور مصنف نے کیا خوبصورت تبصرہ کیا کہ یہ اسم بھی ہے اور اس طالب علم کی فوری خواہش بھی۔ بالکل، بچے گرامر کو اپنے فائدے کے لیے کیسے موڑ لیتے ہیں، حیرت ہوتی ہے۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ بچے کی حاضر دماغی کا ثبوت ہے۔ یعنی وہ اپنے ماحول کو اپنے حساب سے دیکھ رہا ہے۔ جی، بچے کا ذہن تھک چکا ہے، اسے کھیل کے لیے وقت چاہیے۔ وہ اپنے ارد گرد کی دنیا کو نہیں دیکھتا بلکہ اپنے اندر کی دنیا کو دیکھتا ہے، اور وہاں صرف وقفہ گونج رہا ہے۔ یہ ایک مزاحمتی نفسیات ہے۔ استاد کو پیغام دے رہا ہے کہ آپ جو مرضی سکھائیں، میری ترجیح کچھ اور ہے۔ بالکل، اس مزاحمتی نفسیات کی اگلی کڑی ضمیر ہے، جو اسم کی جگہ استعمال ہوتا ہے۔ ارے ہاں، وہ ضمیر والا واقعہ۔ ایک طالب علم پوچھتا ہے، سر اگر میں کہوں ہم نے ہوم ورک نہیں کیا تو کیا یہ درست ہے؟ اور استاد کا جواب کیا تھا؟ استاد نے کہا، یہ ضمیر تو بالکل درست ہے، مگر تمہارا مستقبل سخت خطرے میں ہے۔ کیا بات ہے! اور فیل کی واری پر تو اور بھی کمال ہو گیا۔ ہاں، جب استاد نے کہا کوئی ایسا لفظ بتاؤ جس سے کام کا کرنا ظاہر ہو تو طالب علم نے فوراً کہا سونا۔ استاد کو سر پکڑنا پڑا کہ بیٹا سونا کلاس میں نہیں ہوتا۔ ان مثالوں سے ثابت ہوتا ہے کہ طالب علموں کی پوری توجہ کام سے بچنے پر مرکوز ہے، اور یہی انسانی جبلت کی سب سے گہری سمجھ ہے۔ کام سے بچنے کی جبلت؟ جی، محنت اور توجہ مرکوز رکھنا انسانی دماغ کے لیے تھکا دینے والے عمل ہیں۔ دماغ قدرتی طور پر توانائی بچانے کے طریقے ڈھونڈتا ہے، تو اس لیے وہ سونے کی مثال دیتا ہے۔ شعوری یا لاشعوری طور پر وہ کم سے کم توانائی خرچ ہونے والے فعل کا انتخاب کرتا ہے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ ہم معلومات کو اپنے ذاتی آرام کے پیمانے پر پرکھتے ہیں۔ بات کو تھوڑا آگے بڑھائیں تو فرار کی یہ نفسیات پیچیدہ قواعد کے ساتھ مزید گہری ہو جاتی ہے۔ فاعل وہ ہوتا ہے جو کام کرے۔ ایک طالب علم نے کیا شاندار فلسفیانہ سوال پوچھا کہ سر اگر میں کچھ نہ کروں تو کیا میں فاعل نہیں رہوں گا؟ اور استاد کا جواب بہت حقیقت پسندانہ تھا کہ پھر تم صرف طالب علم رہو گے، کامیاب نہیں۔ اور مفعول کی باری آئی تو بچے نے پوچھا کہ اگر استاد پڑھائیں تو کیا ہم مفعول ہیں؟ استاد نے مسکرا کر کہا، اگر نہ پڑھو تو تم مفعول نہیں بلکہ ایک مسئلہ ہو۔ یہ بچے اس قدر گہرے سوالات اس لیے کر لیتے ہیں کیونکہ یہ عمل اور شناخت کا سوال ہے۔ فاعل کا سوال دراصل یہ الجھن ہے کہ کیا مجھے کچھ بننے کے لیے مسلسل محنت کرنی پڑے گی؟ مطلب پہچان کے لیے حرکت شرط ہے۔ جی، اور مفعول کی مثال میں یہ بات چھپی ہے کہ معاشرے میں رشتے باہمی عمل سے چلتے ہیں۔ استاد پڑھائیں اور طالب علم نہ سیکھیں تو عمل کا دائرہ ٹوٹ جاتا ہے اور مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے جب ہم زمانوں کی طرف آتے ہیں، فعل حال، ماضی اور مستقبل۔ استاد نے مستقبل کے جملے کی مثال دی، میں پڑھوں گا، تو طالب علم نے کہا، سر میرا مستقبل یہی ہے کہ میں کل سے پڑھوں گا۔
اور استاد نے اسے قومی پالیسی قرار دیا۔ جی بالکل، یہ کل سے پڑھوں گا والا معاملہ آخر کیا ہے؟ مستقبل کے سیگے سے اتنا پیار کیوں؟ کیونکہ یہ کام کو ٹالنے کی عادت کی سب سے بہترین لسانی شکل ہے۔ انسانوں کا حال مشقت طلب ہوتا ہے جس سے ہم گھبراتے ہیں۔ تو ہم مستقبل کے سیگے کو حال کی کاہلی چھپانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بالکل، مستقبل ابھی آیا نہیں ہوتا تو وعدے محفوظ لگتے ہیں، کوئی فوری جواب دہی نہیں ہوتی۔ جب بچہ کہتا ہے میں کل سے پڑھوں گا تو وہ ذہن کو تسلی دے رہا ہوتا ہے کہ میں ذمہ دار تو ہوں، بس آج تھکا ہوا ہوں۔ یہ حال کی اذیت سے بچنے کا بہترین نفسیاتی راستہ ہے۔ واو! اور جب طالب علم سیکنڈری کی طرف بڑھتا ہے تو ہتھ کنڈے مزید جدید ہو جاتے ہیں۔ ہاں، تعجبیہ جملے کی مثال کہ واہ تم نے ہوم ورک کیا، یہ استاد کے لیے کسی معجزے سے کم نہیں۔ لیکن تحریر میں پیسیو وائس یا مجہول صیغے کی مثال نے مجھے سب سے زیادہ سوچنے پر مجبور کیا۔ وہ ہوم ورک والی مثال؟ جی، معروف صیغہ ہے استاد نے سبق پڑھایا، اور مجہول صیغہ ہے سبق استاد کے ذریعے پڑھایا گیا، لیکن طالب علم اسے ذمہ داری سے بچنے کے لیے استعمال کرتا ہے اور کہتا ہے سر ہوم ورک ہو نہیں سکا، گرامر کا یہ کیا کھیل ہے؟ یہاں دراصل انسانی ذہن کی سب سے بڑی دفاعی حکمت عمل کھیلی جا رہی ہے۔ جب آپ کہتے ہیں میں نے ہوم ورک نہیں کیا تو آپ خود کو کٹہرے میں کھڑا کر رہے ہیں، تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم فائل ہیں اور کوتاہی ہوئی ہے۔ اور استاد کا غصہ یقینی ہے۔ لیکن جب آپ کہتے ہیں ہوم ورک ہو نہیں سکا تو آپ نے بڑی خاموشی سے خود کو کہانی سے غائب کر دیا۔ ہوم ورک کو ایک خود مختار چیز بنا دیا۔ بالکل، جیسے اس نے خود کو مکمل ہونے سے روک دیا۔ اس جملے میں کوئی ذمہ دار نہیں ہے۔ انسان سزا سے بچنے کے لیے زبان کو مہارت سے اپنے حق میں استعمال کرنا سیکھ جاتا ہے۔ یہ دفاعی حکمت عملی صرف بچوں تک محدود نہیں ہے۔ کمپلیکس یا پیچیدہ جملوں کی مثال دیکھیں۔ جب میں اسکول آیا تو مجھے یاد آیا کہ میں ہوم ورک گھر بھول آیا ہوں۔ مصنف اسے محض جملہ نہیں المیہ کہتے ہیں۔ سیدھی بات کرنے کے بجائے کہانی اس لیے سنائی جاتی ہے کیونکہ سیدھی بات میں سزا کا خطرہ ہے۔ تو پیچیدہ جملہ صورتحال کو افسانے کی شکل دے دیتا ہے۔ جی، بچہ خود کو مظلوم کردار کے طور پر پیش کرتا ہے جو حالات کا شکار ہو گیا۔ اسکول آنے کی محنت کی، نیت صاف تھی، بس یادداشت نے دھوکہ دیا۔ یہ سب ہمدردی حاصل کرنے کے لیے ہے۔ اس سارے مزاح اور گرامر کی بھول بھلیوں کے بعد تحریر بتاتی ہے کہ اصل منزل بامانی گفتگو ہے۔ استاد کے لیے سب سے خوبصورت جملہ ہے سر میں سمجھ گیا ہوں۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں استاد کی محنت سمٹ آتی ہے۔ استاد دراصل زبان خود سے بنا کر نہیں دیتا، وہ راستہ دکھانے والا رہنما ہے۔ ان حروف کو جو محض اینٹیں تھیں ایک ترتیب دیتا ہے۔ وہ بچے کی مزاحمتی نفسیات برداشت کرتا ہے اور ان اینٹوں کو ایک شاندار عمارت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ یہ سفر غلطیوں، ہنسی مذاق اور نیند سے بھرپور ہوتا ہے، لیکن آخرکار یہ اظہار کی طاقت بخشتا ہے۔ جب طالب علم دنیا کے سامنے اپنی بات بیان کر سکتا ہے تو استاد جان لیتا ہے محنت رائے گاہ نہیں گئی۔ اور یہی زبان کا اصل معجزہ ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ آج کے مطالعے سے واضح ہے کہ قواعد زبان محض کتابوں کی تعریفیں نہیں ہیں، یہ انسانی رویوں، ہماری کمزوریوں اور ذہانت کا آئینہ ہے۔ اور اس کا عملی اطلاق یہ ہے کہ ہم اپنی بالغ زندگی میں بھی ان اصولوں کا ویسے ہی استعمال کرتے ہیں۔ دفاتر میں پروجیکٹ فیل ہونے پر مینیجرز مجہول صیغہ استعمال کر کے کہتے ہیں غلطیاں ہو گئی ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہم نے غلطی کی ہے۔ اور گھروں میں بھی میں کل سے ڈائٹنگ شروع کروں گا، وہی مستقبل کا صیغہ۔ بالکل، اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے سننے والوں کے لیے۔ اگر بچوں کے گرامر کے انتخابات ان کے خوف کو ظاہر کرتے ہیں تو ہم اپنی روزمرہ کی پیشہ ورانہ اور بالغ زندگی کی گفتگو میں لاشعوری طور پر کون سے الفاظ چن رہے ہیں؟ کیا ہمارے استعمال کردہ جملے ہماری حقیقت بیان کر رہے ہیں، یا وہ بھی دراصل زندگی کے اس مشکل ہوم ورک سے بچنے کی کوئی نفیس کوشش ہے؟ بہت گہرا سوال ہے۔ کیا ہم آج بھی اسی کلاس روم میں بیٹھے بہانے تراش رہے ہیں؟ بالکل۔ اس سوال کو ہم سننے والوں کے لیے یہیں چھوڑتے ہیں تاکہ وہ خود اپنی گفتگو اور الفاظ کا جائزہ لے سکیں۔ زبان کی اس خوبصورت دنیا کا سفر یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ اس گہرے مطالعے کا حصہ بننے کے لیے بہت شکریہ۔